नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पाक नाम से जो निहायत रहमान और रहीम है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम बहुत जल्द जो है फ्रेंड्स ऑफ कुरान के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए कुरान करीम का एक पूरा दौर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, सब मिलकर। जिससे मुराद ये है कि हम कुरान करीम के ऊपर पॉन्डर करें, हम कुरान करीम के ऊपर तदब्बुर करें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि गैयत ख़ुद इंसान है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है उनका मुकालमा जो बराह रास्त बात है वो इंसान से ही हो रही है। तो आज हम जिन आयतों को के ऊपर तदब्बुर करेंगे और जिस सूरत का आज हम तज़किरा करेंगे वो है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि मक्की दौर के अंदर जिस वक्त नबूवत का सिलसिला बाकायदा शुरू हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो एक वही का बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ, जो कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से स्टार्ट हुआ, जो कि बिल्कुल पहली जो आयत थी। और इसके बाद जो है वो कुछ आयात जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुख्तलिफ़ तरतीब से जो है वो उतरी। मगर उसी दौर के अंदर जो बिल्कुल नबूवत का शुरू का वक्त था, उसमें पहली बाकायदा सूरत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई वो सूरह फातिहा थी। जिससे मुराद ये है कि नमाज जो है उसके अंदर सूरह फातिहा को पढ़ लेना तो नमाज हो जाती है, और सूरह फातिहा अगर हम ना पढ़ें नमाज के अंदर तो नमाज नहीं होती। जिससे समझ में हमें ये आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें प्रैक्टिकली नमाज पढ़ के दिखाया, तो सूरह फातिहा जो है ये जब से नाजिल हुई ये बाकायदा जो है वो नमाज के अंदर एक बाकायदा जुज़ के तौर के ऊपर शामिल कर दी गई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके ऊपर जो है वो सूरह फातिहा के ऊपर एक मैं हदीस आप लोगों से जो है वो शेयर करना चाहूँगा, जो इस सूरत की इम्पोर्टेंस हमें जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर बताएगी। जिससे मुराद ये है कि एक हदीस, एक रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस जैसी सूरत जो है ना ही तौरात, ना ही ज़बूर और ना ही इंजील के अंदर उतारी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एक ऐसी गैर मामूली सूरत है जो कि पिछली 3 किताबों के अंदर नहीं थी। इससे मुराद ये है कि इसके बाद जो इसको अगर आप ये कहें इस हदीस की रोशनी में कि ये उम्मुल कुरान है तो ये गलत नहीं होगा। और उसके साथ साथ ये है कि इसकी 7 आयात हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला और उसके बंदे के दरमियान एक ताल्लुक़ कायम करती हैं। तो आप ये समझ लें कि नमाज जो है वो बाकायदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला और उसके बंदे का ताल्लुक़ है, और ये वो 7 आयात हैं जो इस ताल्लुक़ को कायम करती हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जो है वो दुआ करता है उसका बंदा, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी उस दुआ को सुनता है और जवाब भी देता है। इसके साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से अगर हम फर्दर बात करें तो ये इस तरह से है कि इसी हदीस के अंदर एक चीज़ बताई गई कि इंसान अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जो कुछ मांगता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो पूरा करता है। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस को अगर हम फर्दर कुरान की रोशनी में देखें तो इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो सूरह हजर के अंदर जो आयत नंबर 87 है, 87 जो है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसमें क्या फरमाया, और बेशक हमने तुम्हें 7 दोहराई जाने वाली जो सूरतें हैं, जो बेसिकली बार बार दोहराई जाने वाली आयात हैं वो अता की, और उसके साथ कुरान करीम। तो आप ये समझ लें कि कुरान करीम की इम्पोर्टेंस और वेटेज के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह फातिहा की वेटेज और इम्पोर्टेंस को रखा। और ये अगर आप देखें तो ये सूरह फातिहा जो है ये कुरान करीम का एक ज़िंदा मुअज़्ज़ा भी है। और वो इस तरीके से कि अगर आप देखें कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी ये सुनाई कि ये दोहराई जाने वाली, बार बार दोहराई जाने वाली जो हैं वो आयात हैं। और अगर आप ये देखें तो इस वक्त मुसलमान जो हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं और उसमें सूरह फातिहा जो है वो लाजमी पढ़ते हैं। तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त कम व बेश मुसलमानों की तादाद अरबों के अंदर मौजूद है, मतलब कम व बेश 1.25 अरब से 1.5 अरब मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं, और अगर इसका सिर्फ 20% लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो कुरान करीम की इस आयत को ख़ुद इंसान बल्कि इंसानियत आज की प्रूफ करती है कि ये वो आयत हैं जो दोहराई जाने वाली हैं। तो आप ये देख लें कि अरबों लोगों में से करोड़ों लोग इसको पढ़ते हैं, और दिन में अगर आप देखें तो 5, और कम व बेश अगर बकाया बाकी लोग जो तहज्जुद गुज़ार भी हैं, तो अगर आप देखें तो अरबों दफ़ा इन आयात को दोहराया जाता है। तो ये गैर मामूली मुअज़्ज़ा ख़ुद दुनिया के अंदर जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको ज़ाहिर कर रहे हैं, और इससे हमें इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो जाता है। अगर हम इन तमाम चीज़ों को सम अप करें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह फातिहा के अंदर जिन जिन एस्पेक्ट्स को ओपन किया है तो वो क्या हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने
سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی جو حمد اور اس کی جو تسبیح ہے، اس کی امپورٹنس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بتایا ہے، مطلب کہ جو اس کی اوپننگ ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عرفان اور اپنی جو طاقت ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کے اندر اوپن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی اعلیٰ و عرفہ جو شان ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ان بیسیکلی سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں پونڈر کرنے اور ہمیں تدبر کرنے کے بارے میں ہمیں ایک چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرف ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بیسیکلی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ربوبیت جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، رب ہونا اس کا، اور پھر اس کے بعد جو رب اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جو وہ اللہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کیا ہیں اور رب ہونے کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ تمام عالمین کا ذکر ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کی نظر میں اگر آپ دیکھیں تو ہم عالم ناسوت میں رہتے ہیں، اور عالم ناسوت اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو تمام جو عالمین ہیں، اور اس کا اندازہ ہم یہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک یونیورس کے اندر کتنی گلیکسیز ہیں، تو بلینز اینڈ بلینز آف گلیکسیز کے اندر سے صرف ایک ملکی وے جس میں ہم رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہر ایک گلیکسی کے اندر جو ہے وہ بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز بھی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے وہ کس لیول کی ذات ہے، اس کی طاقت کیا ہو سکتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں پونڈر کرنے کا، ہمیں تدبر کرنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان، اول و آخر، ظاہر و باطن، رحمت کا استدراک، حیات بعد الموت، ڈومسٹے کا جو بیسیکلی پورا کا پورا کانسیپٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اوپن کرتے ہیں تدبر کرنے کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ صرف اور صرف ایک آیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کا پورا اتنا بڑا ٹاپک، اتنا واسٹ ٹاپک جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ حشر کی کیفیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت، فیصلے کا دن، حساب کتاب کا دن، جنت اور دوزخ کے مقامات کا ذکر، انسانوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اصل تعلق، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کا راستہ، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں۔ سب سے انٹرسٹنگ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہمیں بتاتے ہیں وہ ہے دعا کرنے کا طریقہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسان کو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کس طریقے سے مانگنی ہے، اور اس کے اندر اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کا جو تعلق ہے وہ کس طریقے سے استوار ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، یہ بھی سورہ فاتحہ میں ہمیں انشاءاللہ العزیز جواب ملتا ہے۔ اس کے بعد دعا کرنے والے بندے، جواب دینے والے رب میں باہمی تعلق کا بہترین تصور کیا ہے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی، زندگی کی اصل منزل اور اس کا صحیح تعین کیا ہو سکتا ہے، اور گمراہی اور ہلاکت کیا ہوگی، صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے۔ بہت ہی سمرائزڈ فارم کے اندر سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ چیز بتائی۔ ہدایت اللہ ہی کی فضل سے ہے، وہی ہدایت بخشنے والا ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا اور اس سے جو مانگنا ہے وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں جس کے اندر اس کے انبیاء جو بیسیکلی صف اول کے طور کے اوپر ہیں، اس کے بعد اصحاب جو کہ صحابہ کرام، اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ چلتے چلتے جو ایک جماعت ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں کو مختلف وقت کے اندر، مختلف اوقات کے اندر اتارا، اور آج ہمارے پاس جو ہے وہ اولیاء کرام اس کی ایک بہترین مثال موجود ہیں، اور وہ کس طریقے سے چلیں گے، مگر اس پہ چلنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ صالحین کو انبیاء مینس کے انبیاء سے ان کو جوڑ دیا ہے۔ تو وہ پوری کی پوری جماعت جو ہے اس کے بارے میں پونڈر، یہ تدبر کرنے کے حوالے سے ہمیں بتایا، ماضی، حال اور مستقبل کے انعام یافتہ حضرات کی رہنما حیثیت کا بیان، ان سے تعلق قائم کرنے کی فضیلت، اور آخر میں جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ لوگ کون ہیں جو کہ انعام یافتہ ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں جو تباہ و برباد ہوئے، اور تباہی جو ہے وہ کون کون سے وہ طبقات آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو فرقے تھے بیسیکلی اگر ہم سمپل ورڈز میں کہیں، اور انہوں نے کس کس طرح کی جو ہے وہ نافرمانی یا بیسیکلی یہ شرک کیا جس کی وجہ سے جو ہے کچھ کے اوپر جو ہے وہ لعنت کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کچھ جو ہیں وہ بیسیکلی کفر مینس کے کافر کہلائے۔ تو ان سب باتوں کو آج انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے سورہ فاتحہ کی آیات، ایک ایک جو آیت ہے اس کو کھول کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ کی پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اب اس کے اوپر ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس اسم کو یوز کیا وہ اسم ہے الحمدللہ کا اسم، جس میں بیسیکلی جو سب ہمیں چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو خود پسند کیا ہے کہ اس کی تعریف کرائی جائے۔ اب ہمیں جس چیز کو پونڈر کرنا ہے وہ اس چیز کو پونڈر کرنا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، تو انسان کے اوپر پھر آزمائش کس چیز کی ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا۔ آزمائش سے مراد یہ کہ ایک امتحان ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ ہم کچھ وقت کے لیے ایک ایگریمنٹ کر کے، ایک کانٹریکٹ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا خلیفہ بن کے دنیا میں آ گئے، اور دنیا میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں ایک آزمائش، آپ اس کو یہ کہیں کہ ایک امتحان گاہ ہے جس میں ہمیں گزرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو اگینسٹ چیز ہے، اس کے ریپگننٹ چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اچھائی ہے، ہر اچھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر آپ دیکھیں کہ اس کے برعکس انسان کے اندر آزمائش یہ ہے جو کہ اس کا ایک نفس لگا ہوا ہے کہ وہ ہر اچھائی کو اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کی تعریف کے بجائے اپنی تعریف کرتا ہے، اور آپ اس کو ہر چیز کے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ کامیاب ہو گیا، وہ ایک سکسیزفل بزنس مین بن گیا، تو اس کے اوپر وہ ہمیشہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی زبان سے یہی نکلے گا کہ جی میں نے بڑی محنت کی جس کی وجہ سے میں کامیاب ہوا۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہے۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر 12 مقامات کے اوپر کہ کامیابی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ناکامی بھی دیکھا جائے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو رزق کو زیادہ کر دینا اور رزق کو کم کر دینا یہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ وہ کامیابی دے کر بھی آزماتا ہے، وہ ناکامی دے کر بھی آزماتا ہے، وہ مال کی زیادتی کر کے بھی آزماتا ہے، وہ مال کی کمی کر کے بھی آزماتا ہے۔ تو جس سے ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ تمام تعریفیں تو صرف اور صرف ایک ہی ذات کے لیے ہیں۔ اور کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر ہم اس ذات کے بارے میں سوچیں تو یہ جو الحمدللہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ اور پھر اس کے بعد ہم کرتے ہیں سبحان اللہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر، اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص کو کوئی کائنات میں مطلب دنیا کی کوئی کامیابی بھی دے دی جائے، اور جب وہ انسان جو ہے وہ صرف سبحان اللہ کہتا ہے، تو فقط یہ پورا کا پورا اس نعمت کا اس انسان نے شکر ادا کر دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز واپس کر دی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ہر انسان، بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ بڑائی مارنے والے اور بڑکے مارنے والے اور اپنی تعریفیں کرنے والے، ان سب کو جو ہے وہ ان کے بارے میں بہت، آپ اس کو دیکھیں تو ایسی آیات ہیں جو انسان کو جو ہے وہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہم گمراہی کی طرف تو نہیں جاتے جب اللہ کی تعریف کے بجائے ہم اپنی تعریف کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو اس صورت کے اندر اس آیت سے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ تعریف صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ کچھ چھوٹی سے چھوٹی سی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، ایک شخص جہاز اڑا رہا ہے تو وہ اللہ کے کرم سے اڑا رہا ہے، ایک شخص اگر اچھا کھانا بنا رہا ہے تو وہ اللہ کے کرم سے بنا رہا ہے، ایک الیکٹریشین اگر بہت اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کے کرم سے کر رہا ہے۔ تو اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیشہ جو ہر برائی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ کہف کے اندر ہمیں ایک بہترین چیز ملتی ہے سمجھنے کے لیے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے تمام اچھائیاں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب کر دیں اور ہر بری چیز کو اپنے ساتھ منسوب کر دیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے، جو ہمیں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ہیں۔ اس کے بعد تعریفیں کیوں ہیں؟ کیونکہ دوسری جو آیت ہے وہ کیا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب رحمان ہونے کی صفات اور رحیم ہونے کی صفات ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے تو کیوں تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے۔ ہم صرف اپنی اتنی بڑی، آپ دیکھیں نا کہ جو تمام جو عالمین ہیں اس میں صرف اور صرف ہم اپنے ملکی وے کے بارے میں سوچیں کیونکہ اس کی نظر میں ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، اور تب ہم دیکھیں تو کتنے ستارے اور کتنے سیارے ہر وقت حرکت کے اندر موجود ہیں، اور ہماری دنیا کے اندر کیا کیا پروسیسز بیسیکلی جو ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے اوپر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی یہ کہا کہ تم اپنے اندر تو دیکھو، مطلب اپنے اندر غور کرو، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ایک جو
ایک آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ جو کائنات ہے، جو یونیورس ہے، اس کے اندر جو گلیکسیز ہیں وہ بلینز اینڈ بلینز آف گلیکسیز ہیں۔ ہم اپنے اندر دیکھیں تو میں ایک بیسیکلی ایک یونیورس ہوں ایز اے انسان، اور ہر انسان ایک یونیورس ہے۔ اور آپ اگر صرف اور صرف آپ یہ دیکھیں کہ تو اس کے برین کے اندر ابھی یہ ریسنٹ جو ہے وہ سائنس نے اس چیز کو پروف کیا کہ جو آپ کے گلیکسیز کی تعداد ہے، اتنے ہی نیورونز انسان کے دماغ کے اندر ہیں۔ تو آپ یہ اگر دیکھیں تو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ اتنی اس طرح کے جو نیورونز ہیں جو لکوڈ فارم کے اندر بیسیکلی موجود ہیں، ان کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے، انسان کا یہ پورا کا پورا جو پروسیس ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے۔ اگین میں آپ کو پھر سائنس سے ایک چیز بتاتا ہوں کہ انسان کے اندر جو یہ آرٹریز اور وینز ہیں، اگر اس کو ایک انسان کے اندر نکالا جائے تو کم و بیش سائنس اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ یہ 2 دفعہ دنیا کے اراؤنڈ گھوم سکتی ہے۔ تو آپ کو لگتا نہیں کہ رحمان اور رحیم کون ہے؟ اب ہم چلتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جب سائنس تو اس کو بگ بینگ کہتی ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ کس ایک طرح سے جب دنیا کو سٹارٹ کیا گیا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنایا، اور بنانے کے بعد اس کا جو درجہ حرارت تھا وہ کیا تھا، اور پھر آپ یہ دیکھیں تو اپنی رحمان اور رحیم کی صفت کی وجہ سے کیا زبردست طریقے سے ایک ارتقائی پروسیس ہوا، جس پروسیس کی وجہ سے جو ہے وہ انسانیت کا یہاں پہ رہنا جو ہے وہ پاسبل ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اس کو میں بہت ہی انٹرسٹنگلی میں یہ کہتا ہوں کہ میں تدبر تو کرنا ہی ہے کہ وہ رحمان اور رحیم کیوں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی غیر معمولی چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہیں کہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کوئی طاقت ہے جو اس پوری کی پوری دنیا کو چلا رہی ہے۔ آؤٹر کرسٹ ہم دیکھیں دنیا کا، جو صرف اور صرف تقریباً کوئی ہاف میل یا 1 میل تک جو ہے وہ آؤٹر کرسٹ ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کا جو ہے وہ لاوا ابل رہا ہے۔ کس کے کنٹرول میں ہے؟ بارش ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ سمپل یہ سائنس پروف کرتی ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جو رین پارٹیکلز ہیں جو بیسیکلی انسان کے اوپر گرتے ہیں، یہ اگر ڈائریکٹ رین انسان کے اوپر گرے تو ہمارا یہاں پہ رہنا پاسبل نہ ہو، مگر کون سی وہ ذات ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے؟ پانی کو سٹور بادلوں کے اندر کون سی ذات کرتی ہے؟ ہم تو صرف یہ بات کر دیتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا، مگر ہم کبھی یہ تدبر نہیں کرتے کہ بگ بینگ کس نے کیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہیں پہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر بہت سے جگہیں ایسی رکھ دی جہاں پہ انسان نہیں جا سکتا، کیونکہ وہاں کا انوائرمنٹ ہی ایسا نہیں ہے کہ وہاں انسان رہ سکے۔ بلیک ہول ہمارے سامنے ایک زندہ ایگزامپل ہے، بٹ کیا ہم اس کے اوپر تدبر کرتے ہیں؟ تو ان سب باتوں کو ہم سوچیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ رحمان اور رحیم ہونے کی صفات کس کے ساتھ ہونی چاہیے، اور کیوں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، میں رحمان الرحیم کے اوپر ایک بہت ہی زیادہ اچھی ایک حدیث قدسی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 چیزیں اپنے ساتھ منسوب کی ہیں، ایک تکبر اور دوسری رحمت کی صفت، کہ جتنا رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور جتنا رحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اتنا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف اتارا ہے کہ اگر تمہیں صراط مستقیم پر چلنا ہے تو تم اس کو فالو کر لو۔ اس میں سمجھ میں آ گئی کہ انسان جو ہے نفس امارہ اس کے لیے ایک زبردست قسم کی آزمائش ہے، اور انسان وہ نہیں کر سکتا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ اور ہم اپنے اوپر اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں خود سمجھ میں آئے گی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انسان نفس کی غلامی کر کے، خواہشات نفس کی غلامی کر کے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل کے قرآن کریم کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے آج تک مسلسل چل رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں تیسری جو آیت ہے، جس سے مراد ہے کہ وہ مالک ہے یوم الآخرہ کا۔ مراد کیا ہے کہ وہ مالک ہے بیسیکلی کس چیز کا؟ حساب کتاب کے دن کا۔ تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہیں۔ ہمیں بیسیکلی کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو کمپلیٹ سرنڈر کرنا ہے۔ سرنڈر سے مراد یہ ہے کہ عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ اطاعت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سبمیشن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہیے، اور سبمیشن سے مراد ہے اس کی ایک ایک آیت کو ماننا، اور اس کو ماننے کے لیے ہمیں یہ چیز سمجھنا ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے، وہ بیسیکلی کتنا رحمان ہے، وہ کتنا معاف کر دینے والا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، اور یہ مالک یوم الدین کے حوالے سے بہت ریلیونٹ ہے کہ یوم الآخرہ سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک نیک شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت، شان ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اس کے عذاب کے بارے میں پتہ لگ جائے،
عذاب سے مراد یہ ہے کہ جو عذاب اس نے دینا ہے انسان کو قبر کے اندر، جو انسان دیکھ نہیں سکتا اس وقت، مگر یہ ہے کہ سوچ ضرور سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں۔ جو عذاب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے قبر کے اندر، کیونکہ ایک اور حدیث جو اس چیز کو ٹیسٹیفائی کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے قبر میں جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے یا کٹ جاتا ہے، اور آخرت کی کھڑکی اس کے اوپر کھول دی جاتی ہے۔ تو آپ اس سے ملاحظہ یہ کریں کہ انسان کے اوپر جو عذاب آنا ہے قبر میں، اور اس کے بعد پھر اوبیسلی محشر کے میدان کے اندر، اگر ایک مومن شخص کو پتہ لگ جائے تو وہ جنت کی حرص کو چھوڑ دے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جاہ و جلال اور اس کا غضب جو اس نے انسان کے اوپر دینا ہے، کیونکہ وہ انصاف قائم کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو بیسیکلی بد کردار ہیں، جو گمراہ ہیں اور جو کفر کے اندر مبتلا ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمان اور رحیم کی صفت کا اندازہ ہو جائے تو وہ یہ بھول جائیں کہ وہ دوزخ میں بھی جائیں گے۔ تو اس سے سمجھ میں ہمیں کیا آتی ہے کہ ہر شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی سے جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو مالک یوم الدین، کہ ہم نے اس بیسیکلی جو اولیاء کرام نے اس کو جس طریقے سے بیان کیا کہ اس عالم ناسوت سے نکل کر جب عالم لاہوت کی طرف جانا ہے، جن کو اولیاء کرام نے وطن اصلی کا نام دیا ہے، کہ جہاں سے ارواح آئی تھیں وہیں وہ واپس جا کے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گی، اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے علاوہ وہاں پہ کوئی وکیل نہیں ہوگا جس کو پیسے دے کے خرید لیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدبر کرنے کے لیے یہ چیزیں دنیا کے اندر رکھی ہیں آزمائشوں کے طور کے اوپر، کہ یہاں پہ تو ہم مال کو رب بنا کر کسی بھی چیز کو خرید لیتے ہیں، کسی نہ کسی انسان کو جو زمینی خدا ہیں ان کو رب بنا لیتے ہیں، مگر مالک یوم الدین سے مراد یہ ہو گیا کہ جو آخرت کا دن ہے وہاں پہ صرف اور صرف ایک ہی خدا ہوگا، اور وہ خدا لا الہ الا اللہ ہوگا۔ نہ وہاں پہ کوئی مال چلے گا، نہ وہاں پہ کوئی انفلوئنس کر سکے گا، نہ وہاں پہ کوئی اولاد چلے گی، نہ وہاں پہ بیٹے چلیں گے، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں چلے گی۔ اگر کوئی چیز چلے گی تو وہ بیسیکلی جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ حساب کتاب ہوگا، کیونکہ وہ حساب کتاب کا دن ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری گردنوں کے اندر جو ہے وہ ایک کتاب بیسیکلی تمہاری گردنوں میں ڈال دی ہے، جو خود تمہارا حساب کرے گی اور تم اپنا حساب خود کرو گے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں خود بتائیں گی کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں، کیا دیکھ کے آئے ہیں، آپ کے کان خود بتائیں گے آپ کیا سن کے آئے ہیں، آپ کی زبان خود بتائے گی کہ وہ کیا بات کر کے آئی ہے، اس نے کتنی جو ہے وہ فحش کلامی کی اور کتنی اس نے اچھی باتیں کی۔ تو ان ہر چیز کا ایک ایک حساب کتاب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سٹور ہو رہا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس چیز کو آج خود پروف کر رہی ہے، بگ ڈیٹا اس چیز کو پروف کرتا ہے کہ انسان خود تدبر کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور اس کے اندر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات موجود ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے اندر پورا کر دینا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام رضا کہا ہے۔ اس سے اگر ہم آگے چلیں تو پھر اس کے بعد جب انسان کو شان ربوبیت کی سمجھ میں آ گئی، اور شان ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کس کو، ایک کافر کو، کافر سے مراد یہ اللہ کے انکار کرنے والے کو، اور وہ کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ریلیٹیولی اس کو بتایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ وہ فرعون تھا۔ تو فرعون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بیسیکلی جو اس وقت کے لوگ ہیں ان کو بتایا ہے کہ تم فرعون کے راستے پہ بھی چل سکتے ہو اور تم موسیٰ کے راستے پہ بھی چل سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک صالح بندے تھے، اللہ کے ایک نیک بندے تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے پوچھا کہتے کہ رب العالمین کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ جو کہ تمام عالمین کا رب ہے۔ تو یہی وہ گواہی ہے جو انسان بیسیکلی دیتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر پہلی 3 آیات میں۔ اور اس سے آگے اب ہم چلتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ جب ہم صرف اور صرف ایک اللہ کے ہو کر تمام زمینی خداؤں کا انکار کر دیتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جیسے میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ وہ ایک اللہ کے صالح بندے تھے، ایک اللہ کے نبی تھے، ایک اللہ کے نیک بندے تھے، تو ایگزیکٹ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کو زندہ کرتے تھے۔ مطلب ایک مٹی کے اندر انہوں نے ایک مٹی سے پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری اور وہ زندہ ہو گیا۔ لوگوں کے سامنے اس سے بڑا معجزہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی، انہوں نے دیکھا کہ وہ کوڑ کے مریض کو ٹھیک کرتے تھے جو بیماری اس وقت ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو معجزہ دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیدائشی طور کے اوپر جو ہے لوگوں سے بات کیا کرتے تھے، ایسے ہی جیسے کہ ایک عام انسان بات کرتا ہے۔
لوگوں نے دیکھا کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی سبب سے دور کر دیا، مطلب وہ بغیر کسی سبب کے دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا کہ میں نے ان کو روح القدس سے مطلب کیا کہتے ہیں کہ روح القدس کی مدد سے دنیا میں بھیجا، ایسے ہی جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا، مگر انہوں نے دنیا میں آ کے کیا کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور میں اسی سے مدد چاہتا ہوں، اور یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ وہ کرتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ شرک کرو۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنے زبردست طریقے سے بتا دیا کہ آج بھی انسان کا جو جسم ہے، بیسیکلی یہ جو مٹی ہے، جو ظلماتی مٹی ہے، جس کے بارے میں فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود، یہ آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک طرح سے مکالمہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کیا فرشتوں کے ساتھ، اور فرشتوں نے کہا کہ یہ تو جا کے فتنہ و فساد کرے گا۔ تو ہمارے اندر جو آزمائش ہے، یہ جو کھڑکتا ہوا کالا گارا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ جو نفس، بیسیکلی نفوس کے بارے میں بات ہے، جس کے اوپر آج آپ دیکھیں تو 21 سینچری کے اندر بہت زیادہ کاسمولوجیکل ریسرچ بھی ہو رہی ہے۔ نفوس ہیں کیا وہ نیگیٹو طاقت ہے انسان کے اندر جو انسان کو بیسیکلی حرص میں، حسد میں، تکبر میں، انا میں، خرطوم میں، شہوات میں مبتلا کرتی ہے، اور ہمیں لے جاتی ہے بالکل اس کے برعکس، مطلب جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اس کے اگینسٹ ہم کیسے چلتے ہیں، ہم کیسے رب کو چھوڑ کے تکبر کو رب بناتے ہیں، ہم کیسے جو ہے وہ انا کے اوپر فیصلے کرتے ہیں اور ان فیصلوں کو کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اولیاء کرام نے کاسمولوجی کو اور نفوس کو کس ٹائم کھولا، اور قرآن کریم نے 1450 سال پہلے جو ہے وہ اس چیز کو کھولا۔ اگر آپ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، یہ تو جو ہسٹری ہے یہ کم و بیش 1500 سے 2000 سال پرانی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بیسیکلی اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب سبمیشن ہوتی ہے، سبمسو ہو جانا، سرنڈر کر دینا، کہ یہ ساری کی ساری طاقتیں جو ہیں جو میرے پاس موجود ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نہیں ہے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا، وہی میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ مجھے نفع بھی دے سکتا ہے اور وہ نقصان بھی دے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو تمہیں میرے علاوہ تمہیں نقصان پہنچا سکے اور نفع پہنچا سکے۔ تو پہلی یہ چیز، اور دوسری یہ چیز سمجھنا کہ میرے دل کے حال سے صرف اور صرف ایک ذات واقف ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، جس سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین، جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں قرآن کریم کے اندر بتایا۔ تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ ہمیں جو ہے وہ بیسیکلی مدد بھی اسی سے مانگنی ہے، اس کے ساتھ شرک بھی نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز سے بھی اس سے زیادہ محبت نہیں کرنی۔ اگر ہم بیٹے سے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو یہ شرک ہے، اور اسی کو مشرک کہا گیا ہے۔ اگر ہم کسی شخص سے مدد مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جگہ تو یہ ایک اور شرک کی فارم ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ کہ ہر وہ چیز جو ہمیں دنیا کی محبت کی طرف یا دنیا کی محبت کی طرف دھکیل دیتی ہے، تو وہ بھی ہمیں اس وعدے سے جو کہ عہد ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا تھا، جو کہ اگر ہم بالکل سیکوینشل سیٹنگ میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم جا کے دنیا میں آپ کا نام بلند کریں گے، ہم آپ کے خلیفہ بنیں گے، ہم جو ہے وہ کیونکہ آپ رحمان اور رحیم ہیں، اور ہم صرف اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ان باتوں کو کلیئر ہونے کے بعد اب ہمیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں اس سے جو نیکسٹ ہے وہ کیا ہے؟ تو پھر ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم کے رستے پر چلا، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلا، ہدایت طلب کر رہے ہیں۔ تو جس سے ہمیں چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا کے اندر، چاہے وہ عیسائی ہے یا وہ یہودی ہے یا وہ مسلمان ہے یا وہ نصرانی ہے یا وہ ستارہ پرست ہے، کچھ بھی ہے، ہدایت ہر شخص کو طلب کرنی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اگر آپ دیکھ لیں کہ صرف اور صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہم ہدایت پر چلنا شروع ہو چکے ہیں، بلکہ ہم ہر دفعہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جو ہیں وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی شاندار حدیث ہے، جس کے اوپر انہوں نے کیا کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بیسیکلی کیا ہیں کہ میرے راستے پر ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ میری امت میں سے ہوں گے، مطلب کہ جو رسی جو میں نے ان کو بتائی اس پر چلیں گے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ بیسیکلی کفر پر معاذ اللہ استغفر اللہ مریں گے یا گمراہ ہو کر مریں گے۔ تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو میری اطاعت کرے گا وہ میری امت میں سے ہے،
اور ہر وہ شخص جو میری اطاعت نہیں کرے گا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ حیران کن حدیث ہے جس کے اوپر ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں؟ قرآن کریم کو پڑھ کر ہمیں چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی طرح کی کوئی ٹرائبس، اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں ہم سب کے سب جو ہیں وہ اولاد آدم ہیں، ہم سب کے سب۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ بچی اور باقی سب کی سب مخلوق غرق ہو گئی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی امت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جلد تم پر قیامت قائم ہوگی، جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اور اس قیامت کو اس وقت تک روکا جائے گا جب تک کہ نیک لوگ موجود ہیں، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، اگر ہم آج غور و فکر کریں، آج کل کے حالات و واقعات دیکھیں، اور جس طرح کے معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہیں وہ عذاب ہم پر اترے ہوئے ہیں، جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا قرآن کریم میں فرمایا کہ میں تمہیں 3 طرح کے عذاب دوں گا، ایک تمہیں میں آسمانی عذاب دوں گا۔ تو آپ دیکھیں آسمانی عذاب پہلے بھی اترے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہم بچے ہوئے ہیں، مگر اس کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ پھر میں تمہیں کیا کروں گا؟ زمینی عذاب دوں گا، اور پھر میں تمہیں ایک درمیان کا عذاب دوں گا۔ تو ہم اگر دیکھیں زلزلوں کے حالات و واقعات ہم دیکھ سکتے ہیں، بجلیاں اور پھر اس کے بعد جو بارشیں ہیں وہ کس طریقے سے ہم پہ برس رہی ہیں، وہ رحمت ہیں یا زحمت ہیں، ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا عذاب جو سب سے خطرناک ہے، درمیان کا عذاب، کہ میں تمہیں فرقہ فرقہ کر کے تباہ و برباد کر دوں گا، کیونکہ تم دین کے اندر پھوٹ ڈالو گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ہدایت پر ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم عیسائیوں کو نصرانی سمجھ کر اور مشرک سمجھ کر اور شرک کرنے والا سمجھ کر خود اسی بیماری میں مبتلا ہو کے دنیا سے چلے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ یہودیوں کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان سمجھ کر خود اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے دنیا سے گزر جائیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمان اور جو رحیمی کی سخت صف ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر دیکھیں تو بتائی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ان کے ساتھ تھی، بنی اسرائیل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرعون کو غرق کیا گیا، تو جب نزا کا وقت اس کے اوپر طاری ہوا تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کو مان لیا تھا، مگر پھر وقت ختم ہو گیا تھا۔ تو سب سے بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی یہی ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لیے عمر کے جس حصے کے اندر بھی ہیں تو اس سے توبہ کر لیں اور صراط مستقیم کی طرف آ جائیں، جو کہ کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ان کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 25ویں سپارے کو جس سیکوینشل سیٹنگ میں اتارا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ میں نے آپ کو مبعوث فرمایا، جیسے نوح کو مبعوث فرمایا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جیسے میں نے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف 4 انبیاء کی مثال دے کے اپنی پورے کی پورا جو ارتقائی پروسیس ہے، اور جو بیسیکلی جو انسانیت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے اوقات کے اندر بہت سی کتابیں اتار کر ان کو سم اپ کر دیا ہے صرف اور صرف 4 آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 کتابوں کے اندر، تورات، زبور اور انجیل، اور ان 3 کو سم اپ کر دیا ہے بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اوپر۔ اور اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ خود یہ کہا کہ میں ملت ابراہیمی میں سے ہوں اور میں ملت ابراہیمی کا پہلا ماننے والا ہوں۔ تو خود انہوں نے دیکھیں کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر کے، آپ اس کو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جو دین اسلام ان کے اوپر اترا تھا اس کو بیسیکلی کیا کیا؟ ایک طرح سے ریفریش کر دیا۔ تو خود انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو یہ ہے وہ صراط مستقیم جس کے اوپر انسانیت کو چلنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو اس سے اگلی آیت ہے وہ ہے نہ کہ وہ لوگ، اب آپ دیکھیں صراط مستقیم جن پر اب بیسیکلی کیا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیا، نہ جو کہ مغضوب ہو گئے، مغضوب ہوئے، اور نہ کہ وہ لوگ جو کہ گمراہ ہوئے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو ایک فرقہ جو ہے اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے، جن کو ہم نصارہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی نہیں تھے، وہ اسلام کے نام پر اترے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے لوگوں کے اندر کہ ہم جب عیسائیت کی بات کرتے ہیں تو ہم عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ میں نے آپ کو مبعوث فرمایا ایسے ہی جیسے کہ میں نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کمانڈمنٹس تھیں ان کا انکار کیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصارہ کے ساتھ دوسرا بتا دیا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تو وہ کیا ہوئے؟
اب آپ دیکھیں کہ ان کو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، تو کیا موسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے معاذ اللہ استغفر اللہ؟ بالکل بھی نہیں۔ قرآن کریم خود اس چیز کو بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ایسے ہی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ایک ہی خاندان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ہم درود شریف پڑھتے ہیں جو درود ابراہیمی ہے، اٹ سیلف ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا کا پورا درود شریف ایک زبردست طریقے سے گلوریفائی کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے، اور بیسیکلی جو ان کی اولاد ہے، جو خلافت امامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عطا کی، جو قرآن خود بتا رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو دو ہی طبقات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک طبقہ کون ہے؟ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نافرمانوں کا طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ کون ہے؟ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصارہ مینس کہ جنہوں نے شرک کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا بنا دی۔ تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ربوبیت میں کسی اور شخص کو شامل کر دیتا ہے تو وہ معاذ اللہ استغفر اللہ اسی طرح کے گناہ میں مرتکب ہو سکتا ہے قرآن کریم کی آیات کی روح سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو متقین ہیں جو تیسرے ہیں، مومنین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صالحین کے رستے پر چلتے ہیں۔ تو سوچیں ان تمام آیات کے بارے میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔